बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्रोग्राम ये सब तुम्हारा करम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान महमूदुल हसन अशरफी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आपके इल्म है कि प्रोग्राम की थीम यह है कि हम इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को दावत सुखन देते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में हमें इंतहाई यकीन होता है, महसूस होता है कि इन पर भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम, नज़र इल्तिफ़ात है। तो आज एक ऐसी शख्सियत कि मैं इनका एक प्रोग्राम देख रहा था और उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाल का ज़िक्र हो रहा था, और जमाल का जिक्र करते करते बेसाख्ता ये फूट फूट कर रोने लगे। लाइव प्रोग्राम था और मैं इतना मुतासिर हुआ उस वक्त इनकी शख्सियत से। फिर कुछ ही अरसे में पता चला कि आपने एक गैर मनक़ूत कुरान पाक का तर्जुमा लिखा है, माशाअल्लाह। तो ये मैं बड़ा वर्ता हैरत में आ गया ये सुनकर कि कुरान पाक का तर्जुमा, वो भी गैर मनक़ूत, ऐसे अल्फाज का चुनाव कि जिसमें नुक्ते ना हो। तो ये एक इंतहाई मेरे लिए हैरत की बात थी। और ARYQ TV पर ARYQ TV पर आप इनको एज ए एंकर पर्सन भी देखते हैं, एज ए मुबल्लिग भी देखते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं ताहिर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंतहाई खुश नसीबी महसूस कर रहा हूँ जब मुझे पता चला कि आज आपको मैंने भी बहुत बड़ा एजाज़ समझा कि आप तशरीफ लाए हुए हैं और आपके साथ गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया ऐसा है कि बज़ाहिर तो है ये 35-40 मिनट का प्रोग्राम, लेकिन जब आप जैसी शख्सियत मौजूद हो तो ये प्रोग्राम का वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बहुत सारी बातें हमें जानने से रह जाती हैं। तो बिला ताख़ीर मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ आपकी इजाज़त उस सवाल से कि डॉक्टर साहब, कुछ पैदाइश, इब्तिदा, विलादत और जो घर का माहौल था, उस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बहुत शुक्रिया जनाब महमूद अशरफी साहब। मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि आज बराह रास्त इस पॉडकास्ट में आपके साथ हम कलाम होने का शर्फ नसीब हुआ। जज़ाकल्लाह। मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगा कि क्योंकि ये सब तुम्हारा करम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने ना, तो एक दिन आसमान की तरफ निगाहें करके और फिर कभी अपने आप को देखते हुए, अपनी तरफ गौर करते हुए, अपने आप को मुखातिब करते हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए उमर, तू वही है ना जिससे 22 बकरियां नहीं चरवाई जाती थी, और आज तू 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दरअसल वो क्या कहना चाहते थे? ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत जो थी ना, सुभान अल्लाह, दरअसल वो ज़मीर की आवाज जो अंदर से आ रही थी वो ये थी कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि आज 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। जनाब महमूद अशरफी साहब, आपने मेरे बारे में पूछा इब्तिदा कहाँ से करूं। साहिवाल शहर मेरा पैदाइश का शहर है और मेरी इब्तिदाई तालीम भी साहिवाल शहर में हुई। मेरे अब्बा जी, मैं उनको अब्बा जी ही कहता हूँ, वालिद साहब वगैरह में उतनी चाशनी नहीं होती जो चाशनी अब्बा जी। तो मेरे अब्बा जी मरहूम खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। अच्छा, माशाअल्लाह। और जालंधर से फारिग तहसील थे, अकाबिर उलमा के साथ रहे, उनकी तरबियत में रहे, और वही खून और वही तरबियत, वही माहौल फिर मुझे उस घर में मिला। मौलाना अब्दुल मजीद आरिफ अब्बा जी का नाम है, जो कि आलिम दीन थे, और फिर उन्होंने हमारी दीनी तरबियत उन्होंने घर में की, और दुनियावी तालीम अब्बा जी मरहूम ने दुनियावी इदारों में दिलवाई।
اسکولز کالجز جی اسکول کالج ہاں جی یونیورسٹی سے ابھی بھی وابستہ ہیں؟ جی جی تو ساہیوال شہر میں ہی میں نے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج ساہیوال سے میں نے ایف اے اور گریجویشن کی، اور اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے میرا ماشاء ایم اے ہے، اور پھر اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد اتفاق یہ ہے کہ ہم 3 بھائی تھے اور تینوں کی اپوائنٹمنٹ اسلام آباد ہو گئی۔ اچھا ہم 2 بھائی شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کالجز میں، میری بھی ایم اے کرنے کے بعد ایز اے لیکچرر اسلام آباد میں اپوائنٹمنٹ ہو گئی، ماشاء اللہ، اور پھر میں 23 برس اسلام آباد رہا، 23 سال شعبہ تدریس سے وابستہ رہتے ہوئے، اور اس دوران میں نے ماسٹرز تو کر لیا تھا، لیکچرر بھی لگ گیا تھا، اور لیکچرر بننا میرا ایک ڈریم تھا، ایک شوق تھا میرا کہ میں اس شعبے میں آؤں اور کنگ نہیں کنگ میکر بنوں، میرا یہ ڈاکٹر صاحب جی جی آپ بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں جی جی کچھ عرصہ میں بھی ایک ادارے سے یونیورسٹی جی سے جی وابستہ رہا اور ایز اے لیکچرر، جی جی تو جیسے ہم لیکچرر بنتے ہیں یونیورسٹی میں تو سارے جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں ان سب کی ایک ہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے جس کا بار بار آپ سے اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے پی ایچ ڈی کر لو، ہاں جی پی ایچ ڈی کر ہے نا؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، ہاں جی میں نے ابھی اسکپ کیا ہے جی جی کیونکہ اس میں وقفہ تھا جی اچھا ہاں جی ہاں جی تو جب میں اسلام آباد گیا تو لیکچرر بھی بن گیا، میرا شوق تھا، لیکن میں نے محمود اشرفی صاحب اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ کوشش یہ کی ہے کہ ضائع نہ ہو، وہ میرے کریڈٹ میں جائے، ماشاءاللہ، اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہی میرا میڈیا کی دنیا کا آغاز ہوا، اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہی میرا تدریس کا آغاز ہوا، اور اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہی میرا تصنیف و تالیف میں ماشاءاللہ، ہاتھ کھلا، ماشاءاللہ، اور میں نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے شعبہ تدریس سے وابستہ رہتے ہوئے میں نے تقریباً 23 کتابوں کا آپ کے سامنے میں مؤلف بھی ہوں اور مصنف بھی ہوں الحمدللہ، اور ایک لمحہ بھی میں نے اپنی زندگی کا کوشش کی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو بلکہ کریڈٹ میں جائے میرے، تو میں نے 23 کتابیں لکھی اسلام آباد، 23 سال میں 23 کتابیں لکھی میں نے۔ ویسے اسلام آباد کا ماحول بھی ماشاءاللہ اچھا ہے کہ آپ کو بڑا پرسکون، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جی، آپ کی حوصلہ بڑا افزائی کی پرسکون جاتی سا ہے ماحول، ہاں جی۔ تو اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے جب 23 کتابیں لکھی تو میں نے سوچا میں مصنف بھی بن گیا ہوں، میں ایز اے پروفیسر بھی کالج میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ابھی تک میرے ابا جی کی محمود صاحب ایک دعا بھی تھی اور خواہش بھی تھی، وہ یہ تھی کہ بیٹا کو بہت بڑا کام کرنا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہے۔ تو میں سوچتا تھا بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کروں، کتابیں اتنی ساری لکھ لی، مصنف بھی ہو گیا ہوں، اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے تصنیف و تالیف میں تدریس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے میرا کریکولم آف اسلامک اسٹڈیز میں الحمدللہ کنٹریبیوشن ہے وطن عزیز میں، کلاس 1 سے لے کر ایم اے تک میری کتابیں ہیں جو اسکول ایجوکیشن میں، کالج ایجوکیشن میں اور یونیورسٹی ایجوکیشن میں پڑھائی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ جو چاروں صوبوں میں جو میٹرک کی اسلامیات ہے، جی جی جی، میں اس کا آتھر ہوں، ماشاء ون آف دا آتھرز ہوں، ماشاءاللہ، چاروں صوبوں میں ماشاء میرا ایسے آتھر نام۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس نے بھی میٹرک کیا ہے کسی بھی صوبے میں کیا ہے، اس نے میری کتاب پڑھ کے کیا تو میرا شاگرد تو ہوا نا۔ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو 23 کتابیں لکھی، اور وہیں سے اسلام آباد میں ہی میرا میڈیا کی دنیا کا آغاز ہوا۔ ہر کوئی جب آتا ہے ٹیلی ویژن پہ تو وہ کہتا ہے میرا آغاز ریڈیو پاکستان سے ہوا تھا، تو میرا بھی ریڈیو پاکستان راول پنڈی سے آغاز ہوا، ریلیجیس ٹاک سے، پھر ریڈیو پاکستان اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر پی ٹی وی پہ میں نے سب سے پہلے اپنی انٹری کی تھی، اور پی ٹی وی میں ایک وقت تھا جب پی ٹی وی 24 آورز نہیں ہوا کرتا تھا نا، جی 12 بجے، ہاں جی، تو وہ رات کو ایک آخری پروگرام ہوتا تھا فرمان الہی، تو میں نے فرمان الہی سے آغاز کیا پی ٹی وی میں، اور اس کے بعد اے ٹی وی، پھر جیو، پھر اے آر وائی، اور اس وقت الحمدللہ میں اس گھر کا حصہ ہوں، یہ میرا فخر ہے، میرا اعزاز ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے گھر کا حصہ ہوں۔ تو جب میں نے اتنی کتابیں بھی لکھ لی تو سوچتا تھا ابا جی کی خواہش ہے کہ بہت بڑا کوئی کام کرنا ہے، تو بڑا کام کیا کروں؟ ایک تو بڑا کام یہ تھا جو میں نے لائف اینڈ ڈیتھ پرابلم بنایا ہوا تھا اپنے لیے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی اور لازمی کرنی ہے،
تو مجھے محمود اشرفی صاحب پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کہاں ملا؟ کراچی یونیورسٹی. ماشاءاللہ. اچھا میں نے جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کی. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی. ایک آپ کے شخص اسلام آباد میں رہنے والا, اسلام آباد. ہاں جی. اس کو کراچی کی ہوا اب ہوا. جی میں ہر ہفتے 10 دن بعد بائی ایئر کراچی جایا کرتا تھا ہوں. پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. اور میں نے چونکہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سوچا تھا مجھے کالا باغ میں بھی ایڈمیشن ملتا ہے تو میں نے پی ایچ ڈی لازمی کرنی, ڈاکٹریٹ لازمی کرنی. اچھا اب پی ایچ ڈی کا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ میری کتاب تھی سیرت الرسول فی اسماء الرسول. جو پی ایچ ڈی کرنے کا شان نزول بنا نا, جی جی, وہ اس طرح سے بنا کہ میری کتاب تھی سیرت الرسول فی اسماء الرسول. بڑا اچھا موضوع ہے. ہاں جی, اس پہ میں نے ایک خوبصورت کتاب موضوع. لکھی اور یہ بھی ریڈیو پاکستان نے مجھ سے لکھوائی تھی. پروگرام کیے تھے اور فورن سروسز میں انہوں نے اس پروگرام کو نشر کیا تھا ریڈیو پاکستان میں. پھر بعد میں ان کی اجازت سے میں نے اس کو کتابی صورت میں بھی دے دیا تھا. وہ کتاب جب چھپی تو پھر ایک وقت آیا کہ 2005 میں ظفر اللہ جمالی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے مقالات سیرت میں پورے پاکستان میں فرسٹ پرائز ملا سیرت کانفرنس میں ماشاءاللہ. اور اس کو جب ایوارڈ لینے کے لیے گیا تو ظفر اللہ جمالی صاحب کے ہاتھوں میں مجھے وہ ایوارڈ ملا سیرت میں, مقالہ سیرت میں. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک شخص پنڈال میں سے اٹھ کر آگے آیا اور مجھے کہنے لگا, ابھی میں نے ڈاکٹریٹ نہیں کی تھی, کہ پروفیسر طاہر مصطفیٰ کا نام ہے جی. تو وہ شخصیت کون تھی آپ جانتے ہیں, ڈاکٹر عبدالرشید صاحب. جی جی, کراچی جامعہ کراچی کے. جی تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی کتاب ہم نے دیکھی ہے سیرت الرسول فی اسماء الرسول, تو اسی موضوع پر آپ جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مجھے خود ایڈمیشن دیا. واہ. تو اس طرح میں ان کی دعوت پہ, وہ تو ڈین بھی تھے. جی ڈین تھے اس وقت, ان کی دعوت پہ میں اسلام آباد سے کراچی یونیورسٹی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا اور الحمدللہ وہاں سے این ایکوریٹ ٹائم میں نے 5 سال میں پی ایچ ڈی کی. اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب واپس لوٹا تو پھر میں نے کالج سے یونیورسٹی میں سوئچ کرنا تھا. پھر میں اسلام آباد سے 18 گریڈ کی سرکاری جاب کو چھوڑ کے میں لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT میں نے جوائن کیا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد. اسسٹنٹ پروفیسر, پھر ایسوسیٹ پروفیسر اور پھر فل پروفیسر کے ساتھ کام فراغت میں. الحمدللہ. اچھا جب میں پی ایچ ڈی بھی کر لی, ابھی تک وہ تشنگی باقی تھی کہ میں کیا کرنا ہے ابھی, کیونکہ میرے ابا جی کی خواہش تھی کہ بیٹا بہت بڑا کام کرنا ہے. میں سوچتا تھا مصنف تو اور بھی ہیں, یونیورسٹی کے اساتذہ تو اور بھی ہیں, ابھی کوئی بڑا کام تو رہتا ہے ابھی. پھر میں سوچتا تھا کہ وہ کون سا بڑا کام ہے جو میں نے کرنا ہے. تو سوچ کا نقطہ اس نقطے پہ ٹھہرا, سوچ کا نقطہ جی اس نقطے پہ ٹھہرا کہ میں قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کروں. سبحان اللہ. اور یہ کام اس لیے کیا کہ اس سے پہلے یہ ہوا نہیں تھا. اور ہادی عالم مولانا ولی راضی کی کتاب تھی سیرت کی, وہ سیرت پر تھی, لیکن قرآن کریم پر ایسا کام اس سے پہلے غیر منقوط ترجمہ ہوا نہیں تھا. تو بس میں نے وہ آغاز کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بلکہ بیت اللہ جا کر غلاف کعبہ تھام کر مقام ملتزم پہ اپنی چھاتی کو, سینے کو چمٹا کر اللہ سے اجازت لی کہ الہ العالمین یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, اور 1.5 پارہ میں کر کے لے کے گیا وہاں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, اور میں نے مقام ملتزم پہ رکھا اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارا کہ الہ العالمین یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اگر منظور ہے تو تکمیل ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. اگر منظور ہے تو تکمیل ہو جائے, نہیں منظور تو رک جائے. لیکن اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو میں سمجھتا ہوں قبول کیا, ابا جی کی خواہش کی تکمیل ہوئی, اور میں نے دنیا میں سب سے پہلا اعزاز اللہ رب العزت نے اس کرۂ ارضی پر میرے لیے رکھا تھا اور مجھے عطا کیا کہ اردو زبان میں محمود صاحب ایک پیراگراف لکھنا غیر منقوط, ایک سطر لکھنا بہت مشکل ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کی صنف ہو یا کوئی اور صنف ہو, اس میں مولانا ولی راضی نے کام کیا, بہت بڑا کام ہے ان کا سیرت پہ. لیکن میں کہا کرتا ہوں پھر بھی قدر آسان ہے, اس لیے کہ سیرت پہ اگر آپ غیر منقوط کام کر رہے ہیں نا, ایک جملہ آپ کا بن گیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بن پڑا تو کوئی اور جملہ بنا لیں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن قرآن کریم کی کسی آیت کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا, سکپ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور میں نے ریکارڈ, ایک معجزانہ مدت ہے, پورے قرآن کریم کا ترجمہ غیر منقوط الحمد سے لے کر والناس تک
آپ حیران ہوں گے سن کر کہ 2 سال 14 دن میں کیا. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. کام صدیوں میں ہوا کرتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا. سبحان اللہ سبحان یہ اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ. یہ ان کے کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور الحمدللہ اس کے بعد ابھی تک کوئی ثانی نہیں آیا اس میں. یہ اللہ نے میرے لیے اعزاز رکھا تھا 2 سال 14 دن میں. اور اس دوران میرا اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی. اللہ بائی پاس ہوا میرا. اللہ اکبر. تو اس وقت میرا 7-8 پارے ہوئے تھے. تو اس کے بعد میں نے 22 پارے مکمل. ناظرین کرام یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یہ قرآن پاک کا ایسا ترجمہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جس میں کوئی نقطہ ہی شامل نہ ہو. آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیں, ایک سطر ایک جملہ کہہ آپ کی کے اجازت دیکھیں. ہو تو میں تھوڑا سا ایک جی. نمونے کے طور پر جی جی سناؤں جی جی کہ تاکہ ناظرین ضرور ناظرین میں کو بھی سننا ہاں چاہوں گا. جی ناظرین کو بھی سمجھ آئے کہ جی جی غیر منقوط کیا ہوتا ہے. اب تو ویسے بہت اس پہ بات چیت ہو چکی ہے. پاکستان کی وطن عزیز کی تمام جامعات میں اس کی انوگرل سیرمنیز ہو چکی ہیں. الحمدللہ. ہر میڈیا پہ اس کا ماشاءاللہ پروگرام ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس پہ تو نقطے آتے ہیں. تو یہ الہامی کام تھا محمود صاحب, انسانی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ القاء کرتا تھا. میں تھا اور اللہ کی ذات تھی, درمیان میں اور کوئی نہیں تھا. 2 سال 14 دن رات. اچھا, جب 1 سال میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, پتہ نہیں میں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بعد میں شرمندگی نہ ہو کسی کو. تو پہلے سال میں 8 پارے ہوئے, اگلے سال میں 22 پارے ہوئے. اور جب میں 1 سال بعد چند چیدہ دوستوں کو بتایا تاکہ وہ مجھ سے پوچھا کریں کہ کتنا ہو گیا, پھر وہ کہتے تھے اب تو رواں ہو گیا. میں کہ نہیں, ہر آیت میں پھنس جاتا ہوں. ہر آیت میں ایک مراد بھی وہی رہے, الفاظ بھی وہ ہوں جس میں نقطہ نہ ہو, اور مفہوم بھی وہی رہے. تفسیری ترجمہ میں اس کو کہتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے, اس میں نقطے آتے ہیں. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے اسم سے. ماشاءاللہ. اللہ کے اسم سے رحم والا اور لا محدود رحم والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی نقطہ نہیں. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اس میں تو نقطے ہیں. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ احد ہے. واہ واہ واہ. کوئی نقطہ نہیں. کہہ دو کہ اللہ احد ہے. 98% میرے اس تفسیری غیر منقوط ترجمے میں اردو زبان ہے, اور 2% دوسری زبانیں بھی استعمال ہوئی ہیں. مثلا عربی سے میں نے لے لیا عہد, اور اسی طرح سے انگریزی کے بھی 3-4 لفظ اس میں آئے ہیں, پنجابی کے بھی آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان زبانوں کی سعادت ہے کہ اس میں استعمال ہو گئی. تو کوئی آپشن نہیں سر. جی, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اور یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ احد کا لفظ ہی کیوں لایا. ہاں, یہ بھی کہا جا سکتا تھا قل هو اللہ الواحد. تو احد کیوں آیا؟ واحد کے معنی بھی ایک ہیں, احد کے معنی بھی ایک ہیں. لیکن جب بات ہوئی کہ اللہ کتنے ہیں, ایک ہیں یا 3, پھر کہا کہ میں واحد ہوں. احد. اور جب اس کی ذات کی توحید کی بات ہوئی تو اب واحد کا نہیں کہا, اب کہا میں احد ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ معنی تو دونوں کے ایک ہیں. تو فرق یہ ہے, واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہے. میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, میں اس کو 2 کر سکتا ہوں. ایک کا آدھا بھی ہو سکتا ہے. جی, آدھا بھی ہو سکتا ہے, 2 حصے ہو سکتے ہیں. واحد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک. تو اللہ نے کہا میں احد ہوں. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اب بے نیاز میں نقطے ہیں. کس بات سے بے نیاز ہے؟ رشتوں سے, بیٹے بیٹیوں سے, اولاد سے. یہ خالصتاً توحید کی سورہ ہے نا, مختصر ترین. تو اللہ نے کہا میں بے نیاز ہوں, اور آگے اس کی وضاحت بھی کی کہ لم یلد ولم یولد. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد, اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. واہ واہ واہ. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد, اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اب نہیں میں پھر نقطہ آ گیا. اب میں نے ریپلیس کرنا تھا. یہاں پر محمود اشرفی صاحب میں اڑ گیا کہ نہیں کا متبادل کیا لاؤں جس میں نقطہ نہ ہو اور مفہوم بھی ادا ہو.
22 दिन के बाद अल्लाह ने इल्का किया, क्या लम यलिद वलम यूलद, सवाल ही मादूम कि उसकी कोई औलाद हो कि वो किसी की औलाद हो, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सवाल ही मादूम। हाँ, ये उससे भी मजबूत है, नहीं से भी मजबूत है। बेशक, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और सवाल ही मादूम कि कोई उसके मुसावी हो। वाह, उलमा कहते हैं कि जिस लफ्ज में नुक्ता ना हो वो बहुत मजबूत होता है, अपने मुआनी के एतबार से, अपनी हैत के एतबार से, अपनी तरकीब के एतबार से, अपने मफहूम के एतबार से, अपनी फजीलत के एतबार से बहुत मजबूत होता है। और यही वजह है कि अल्लाह में भी नुक्ता नहीं है और मोहम्मद में भी नुक्ता नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ये बात आई और ये सब तुम्हारा जी, करम सब है, आपका तुम्हारा जो हमारा करम है। मौजू है। कभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। कहने का भी शर्फ हासिल हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब आपको एक प्रोग्राम में देखा था कि नबी पाक अलैहि वसल्लम की जमालियात का जिक्र हो रहा था, जी, और आप बात करते करते एकदम से जैसे कोई धाड़ मार के रोता है, एक कैफियत हुई थी आपको एक प्रोग्राम में। वो मैंने आपको प्रोग्राम देखा था, जी, जी, गालिबन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ शादी प्रोग्राम हाँ। था आपका ना, और एक कैफियत में आ गए थे आप वो, और आप हज़ारों कतार रो पड़े थे और कुछ लम्हात के लिए जैसे हिचकी लग गई और ठहर गए थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ताल्लुक़ और उन्स मुझसे है। मुझे दो इश्क हैं, एक कुरान हम्म, और एक दरूद करीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का पिछले 16 साल से मामूल है, या अपनी नेकी के तौर पर नहीं बता रहा, तहदीस नेमत के तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ। मैं 1100 मरतबा डेली दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, और मेरी सोने की क्वालिफिकेशन है कि मैं उस वक्त तक सो नहीं सकता जब तक कि 1100 मरतबा नबी करीम पर दरूद न पढ़ लूं। और ये सब तुम्हारा करम है, सुभान अल्लाह, ये एक रात का भी नागा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कम से कम 1100 मरतबा। 1133 मैंने एक तादाद रखी है, उसके बाद ज्यादा पढ़ लूं तो वो बोनस है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है मेरे सोने के लिए। जितना मर्जी थका हुआ हूँ, जितना मर्जी मैं मसरूफ हूँ, ये मैंने तादाद पूरी करनी है। और सारा दिन जब मुझे फुर्सत मिलती है, एक डिजिटल तस्वीर मेरे हाथ में होती है। दूसरा मेरा इश्क कुरान है। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान करीम का गैर मनकूत तर्जुमा किया, और उसके बाद अब नई खुशखबरी आपको दूं कि मैंने मनकूत और रवा तर्जुमा भी कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये क्यों किया? जी। पहले तो लोग पूछते थे गैर मनकूत क्यों किया, तो मैं कहता था कि कुरान करीम के अदब में एक नई दुनिया का इजाफा हुआ है। कुरान करीम की निस्बत से अल्लाह ने मेरे हाथों से एक नई जुबान क्रिएट कर दी है, पूरे कुरान करीम का तर्जुमा, और नई जुबान की क्रिएशन हो गई। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि मुझे यूएस एम्बेसी से फोन आया जब ये तर्जुमा छप गया, तो यूएस एम्बेसी से आया कि डॉक्टर साहब, हम आपका तर्जुमा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, कांग्रेस लाइब्रेरी वाशिंगटन में, जी, हम वहां सजाना चाहते हैं असर हाजिर के मुहक्किकीन के लिए, आप हमें नुस्खा भेजिए, हम वाशिंगटन में कांग्रेस लाइब्रेरी में इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने भेजा, और उन्होंने तर्जुमा वहां सजा के, कैटलॉग बना के, मुझे पिक्स बना के भेजी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में ये तर्जुमा डिस्प्ले है रिसर्चर्स के लिए, कि आए वो देखें कि मुसलमानों को अपनी किताब से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जो काम बज़ाहिर लगता है कि इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल करके दिखा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने तर्जुमा किया है, रमा तर्जुमा मनकूत, वो क्यों किया? जी जी, उसका शान नज़ूल महमूद अशरफी साहब बड़ा अजीब है। वो ये है जी, और आप सुन के खुश होंगे और मेरे नाजरीन भी खुश होंगे, और ये मैं समझता हूँ कि ARYQ TV का ही फैजान है, और कि मैं इस घर का फर्द हूँ और अल्लाह ने इस घर से ये काम लिया है। मैं तो ये कहूँगा, मैं समझता हूँ कि बताने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपकी दुआएं लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जितने भी तराजिम हैं हमारे पिछले, उसमें और आज की जनरेशन में, आज की नौजवान नस्ल में एक जनरेशन गैप हमें नजर आता है उर्दू समझने जी, उर्दू से मुश्किलात हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने इस तर्जुमे में, जो कि अभी इशात में दाखिल है जी, मराहिल में है, जब वो छप कर आ जाएगा तो आप देखेंगे, एक तो शान रिसालत के मुताबिक है, अदब रिसालत के मुताबिक है, और उसमें मुश्किलात नहीं हैं। मैंने लिंकेजेस पैदा कर दिए हैं ब्रैकेट्स में कि आज नौजवान जब एक सफा पढ़ेगा तो उसमें अर्ज हो मैंने अगला सफा पढ़ना है, तो फेड अप ना हो, ये तो मुश्किल बहुत है। नहीं, कलामुल्लाह जो हमारी
دین کا، دنیا کا صراط مستقیم ہے، ہمارا مرکز و محور ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن آپ کو تھکنے نہیں دیتا ہے نا؟ تھکنے نہیں قرآن کا ایک نور ہے، ایک کیفیت ہے، ایک یہ سب سرور ہے۔ تمہارا کرم ہے۔ تو نعتیں کہیں لکھی پھر آپ نے؟ جی آپ نعت، جی میں عمرے پہ جا رہا تھا محمود صاحب، اتفاق سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے 11 مرتبہ حاضری کی توفیق دی ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں جا رہا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا اور میں ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا فون آیا، فرقان صاحب ہیں فیصل آباد کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نعتوں کا ایک مجموعہ تیار کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کر سکتے ہیں تو ایک نعت مجھے چاہیے، وہ بھی غیر منقوط چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، میں سرکار کے روضہ اقدس پہ حرم نبی پہ جانے لگا ہوں، بس 2 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، تو میں وہاں جا کے کوشش کروں۔ محمود صاحب پھر میں نے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر اللہ اللہ، کلام لکھا، سبحان اللہ، غیر منقوط لکھا، سبحان اللہ۔ اور 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ سنائے نا، بالکل سنائے، سنائیے۔ میں نے عرض کیا دربار رسالت میں کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، در رسول ہے، اب نکتہ کوئی نہیں آئے گا، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، آہا، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، آس ہے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، ہے، آس تو درود و سلام ہے مگر اپنے اسیاں پر ملال ہے۔ اور کہا، روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا، صدا لگائی، وہاں کھڑے ہو کر روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، نکتہ نہیں ہے، صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، ہے، جواب آ گیا، سبحان اللہ۔ صدا لگائی، یعنی ایک گفتگو کی فیلنگ آ رہی ہے کہ بات کر رہے ہیں اور وہاں سے جواب بھی آ رہا ہے، وہاں سے جواب بھی آ ایک تصور، یہ تو بڑی لطف دیتی ہے گفتگو۔ کئی بار جب میں عرض کروں گا کسی وقت آپ اس کو اپنے سوز میں اس کو پڑھیے گا، اس نعت میں آپ کو پیش کروں گا۔ انشاءاللہ۔ صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، اور سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، لگا کہ ہر سو کرم ہی کرم کے سائے ہوئے، اور دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے۔ اب دیکھیے کوئی نکتہ نہیں آ رہا، دلوں کا واسطہ، دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کام آئے ہوئے، اور میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو۔ کوئی نکتہ نہیں، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے۔ اور آخری شعر ہے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، میرے اعمال سو لکا کر مجھے لاڈ سے رکھا ہوا ہے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے۔ یہ میں نے نعت دی وہاں۔ جو شعر ہے نا کہ آج کی تاریخ سے تاریخ پیدائش نکال، جو ہے یعنی وہاں گئے ہو تو بالکل دھل گئے ہو، اب آج دوبارہ تمہاری پیدائش ہو گئی، ایک طرح سے دوبارہ سے اعمال نامہ تمہارا تیار ہونے لگا ہے۔ کیا کوئی زندگی کی ایسی خواہش، تمنا جو ابھی بھی مچلتی ہو کہ یہ خواہش بھی کاش میری پوری ہو جائے؟ مجھ سے میں نے عرض کیا نا، میرے 2 عشق ہیں، ایک کلام اللہ اور ایک درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود سے تو میری نفس چلتی ہے، یہ میرے پاؤں اٹھتے ہیں، یہ میری آکسیجن ہے، میری زندگی اسی سے سلامت ہے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری میری ہو چکی ہے، میرے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ درود کریم کی برکت سے میں چل پھر رہا ہوں۔
جو دوسرا عشق قرآن کریم ہے، ہوں، میری خواہش ہے، تمنا ہے، اشتیاق ہے ہاں، کہ میں جانے سے پہلے ARYQ-TV ہو اور صدائے قرآن ہو، سبحان اللہ، میں والناس تک اس امت کو صدائے قرآن دینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی ایک بھولا خواہش ہوا سبق اور اس امت کو یاد کرا کے تکمیل جانا چاہتا ہوں۔ پر پہنچائے۔ یہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر صاحب دو سوال رہ گئے، اصل میں آپ کے جی۔ ساتھ سارا پروگرام جو ہے نا بڑا ہی ایک کیفیت والا، بھرپور اور سنجیدہ، میں نے حکمت قرآن ہاں۔ QTV پہ شروع کیا تھا، ماشاءاللہ، وہ اسی نیت سے شروع کیا ماشاءاللہ، تھا، بس اس کا انتظار ہے کہ کب وہ دوبارہ شروع ہو انشاءاللہ۔ اور کب والناس تک میں صدائے قرآن انشاءاللہ۔ اور حکمت قرآن دیا۔ تو اچھا، سارا پروگرام ہی تقریباً ایک کیفیت کے ساتھ اور حضوری کے ساتھ اور ایک توجہ الی اللہ، الی رسول، جی۔ الی القرآن رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماسٹرز بھی کر لیا، آپ پروفیسر بھی درجہ بدرجہ جی۔ مکمل پروفیسر ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ جی کہتے ہیں کہ ماں کو نا اپنا بیٹا چاہیے ہوتا ہے، وہ پروفیسر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور بیوی کو اپنا شوہر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، جی تو گھر پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ تو بیوی کو تو اپنا شوہر چاہیے ہوتا ہے نا، تو یہ گھر پہ بھی یہی پروفیسر والا مزاج رہتا ہے یا کیا کہتے ہیں؟ چونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 23 کتابیں لکھی، قرآن پاک کا غیر منقوط ترجمہ کیا اور دن کو یونیورسٹی میں پڑھایا بھی، ہاں، تو میں نے الحمدللہ محمود صاحب آپ سن کے خوش ہوں گے کہ میں نے 500 سے زیادہ MPhil کروائی ہیں اور 14 PhDs میں نے کروائی ہیں، ماشاء اللہ، اور جس میں میرے قابل فخر شاگردوں میں سرور نقشبندی بھی ماشاء اللہ، ڈاکٹر میری سپرویژن میں انہوں نے PhD کی ہے ماشاء ماشاءاللہ۔ اللہ، نعتوں سے متعلق، جی جی، ماشاء نعتوں سے متعلق مفتی طاہر تبسم نے میری سپرویژن میں MPhil کیا ہے، ماشاء اللہ، اور شہزاد مجدی صاحب کو بھی میں ہی الحمدللہ اپنی سپرویژن میں سارا PhD کروائی ماشاء ہے، اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اساتذہ ہیں، الحمدللہ۔ میرا تو ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بس جی۔ مکمل ہو گیا، کہ پیغام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ARYQ-TV کو اس دور میں، مطلب ایک عرصہ ہو گیا QTV کو دین متین کی خدمت کرتے ہوئے، پیغام پہنچاتے ہوئے دنیا بھر میں، ماشاءاللہ ARYQ-TV کے سننے والے، دیکھنے والے، ہم بھی کہیں جاتے ہیں دنیا بھر میں الحمدللہ تو لوگ ہمیں جانتے ہیں نام سے، چہرے سے، کہیں بھی چلے جائیں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں QTV کی خدمات کو؟ میں نے محمود اشرفی صاحب اپنے لاسٹ ٹائم QTV پہ ہی ایک پروگرام میں، بلکہ جو میرا پروگرام شروع ہونے لگا ہے اتحاد امت کے نام سے، ماشاءاللہ، تو اس کا جو پہلا پروگرام میں نے اس میں عرض کیا تھا، ابتدا ہی میں نے ان الفاظ سے کی تھی کہ QTV نے اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے میڈیا کی دنیا میں، اور ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ہر گھر میں قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کیا ہے، اور یہ اعزاز کسی اور چینل کو، بے شک وہ نیوز چینل ہو، بے شک وہ ڈیجیٹل چینل ہو، بے شک وہ مذہبی چینل ہو، یہ تاریخ رقم کرنے کا اعزاز کسی اور چینل کو نصیب نہیں ہوا، اور ہر لمحہ زندگی کے ہر زاویے سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلام اللہ جو ہے وہ دستور حیات ہے، کہ انسانی حیات، انسانی زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں قرآن کریم کی شرح اور شرح بیان کرتے ہوئے ان کو اجاگر کیا ہے۔ تو عصر حاضر میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری QTV نے اپنی ادا کی ہے، اور صرف ادا نہیں کی، ایک تاریخ رقم کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اس گھر کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ۔ اور ARYQ-TV اور ARYQ-TV کے جو اونرز ہیں، مالکان ہیں، جناب انتہائی حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مخلص پتہ ہیں، نہیں انتہائی، ان میں کون سا خون عطا کیا ہے کہ جس میں نبی کریم کی محبت کی حرارت ہے اور اللہ کی خشیت کی ایک تڑپاہٹ ہے، جو اس طرح پیغام الہی اور پیغام رسول ہر گھر میں پہنچانے کی، جی، ہم کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، قوالیاں، محفل سما، اور بہت ایک احترام کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ایک حسن خوبی کے ساتھ، جی، جو ہے اور میں ماشاءاللہ QTV پہ بھی کہوں گا یہ سب تمہارا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا آپ کی موجودگی میں بھی کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات،
سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، ہے میری بات بیچ میں رہ گئی۔ ہے ماشاءاللہ ہمارا پروگرام کا وقت آپ کے اشعار کے ذریعے سے مکمل ہوا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف اور قیمتی لمحات ہمیں عطا کیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرے لیے آپ دعا ہے۔ کے جو کام ہے اس میں اور آسانیاں برکتیں عطا فرمائے اور امت فیضیاب ہو اس آمین۔ کام سے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہے، جڑے رہے۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آج پروگرام کیسا لگا، اور ڈاکٹر صاحب کی نے سے جو اللہ رب العزت نے کام لیا وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم کام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمیشہ اس کو شرف قبول عطا فرمائے رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔